सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज की सबसे बड़ी स्टोरी से शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। बड़ी खबर तमाम लोगों को पता है, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के पास कौमी असम्बली में 4 सीटें हैं। अब हुकूमती इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में 180 सीटें बाकी रह गई। तहरीक इंसाफ के पास 156, MKM 7, मुस्लिम लीग का 5, जबकि GDA के पास 3 सीटें और 2 आज़ाद उम्मीदवार भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब भी कायम तो है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कमज़ोर भी हो चुकी है। असम्बली में कम तादाद होने के बायस तहरीक इंसाफ को दीगर जमातों के मुतालिबात को मिनोअन कबूल करना पड़ रहा है। और अब चूंकि हुकूमत के नंबर कम हो गए तो इत्तेहादी जमातों का पलड़ा हम कह सकते हैं कि मज़ीद भारी हो गया है और हम ये भी कह सकते हैं कि मज़ीद सख्त बारगेनिंग करने की पोजीशन में भी आ गया है। मसला नाज़रीन सिर्फ ये नहीं है, लेकिन मसला ये भी है कि तहरीक इंसाफ अपने इत्तेहादियों को आखिर क्यों खुश नहीं रख पा रही। कभी MKM, कभी मुस्लिम लीग काफ, तो कभी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी हुकूमत को ब्लैकमेल करते नजर आते हैं। इस मरतबा BNP ने जो शिकायत तहरीक इंसाफ से की हैं उस पर आज गहरी नज़र डालेंगे ताकि मामला आवाम के सामने भी खुल कर आ सके कि आखिर मामला है क्या। मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। BNP मेंगल से सेनेटर डॉक्टर जहांजेब जमालदीन मौजूद होंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमारे जो हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब अलामा ताहिरुल कादरी साहब। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे जावेद शेख और अदनान सदीकी साहब। पहले सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं जहांजेब जमालदीन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जी आपने तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की है। 2018 में जो आपकी जमातों के दरमियान एक मेमोरेंडम साइन हुआ था, उनमें से किन नुकात पर अब तक अमल नहीं किया गया? देखिए जी, हमने साइन किया था, 6 पॉइंट था, उसमें जो ना तमाम नुकात हमने उन्हें दिए और उन्होंने नुकात को तस्लीम करने के बाद MOU पे साइन किया था। अनूज 2 साल गुजरने के बाद जो है ना उस 6 नुकात में से किसी एक नुकात पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। और अगर अमल दरामद होता तो ज़ाहिर है हमें जो है ना 5 साल तक इस हुकूमत का साथ देना था और वैसे भी हम कमिटेड थे। हमारे यहाँ वैसे भी हमारी पार्टी का एक रीत है, वैसे हमारे इलाके की भी ये रीत है कि हम जब भी किसी से दोस्ती करते हैं तो उस दोस्ती को जल्दी ख़त्म नहीं करते बल्कि निभाते हैं। लेकिन जब आपको तो पता है, जब मेरे 6 पॉइंट मैंने अहले बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए की थी, मैंने मशीरी या जो है ना वजीरी नहीं मांगी थी, वजारतें हमें जो है ना फर की गई थी, हमने कहा हम वजीर नहीं बनना चाहते, इन 6 पॉइंट पे आप अमल दरामद करवा दें। अनूज 6 पॉइंट में से किसी एक पे भी जो है ना अमल दरामद नहीं हुआ। और इसी तरह जो है ना इन्हें सूल देते रहे, टाइम पास करते रहे। उनकी जो है ना मिनिस्टर्स में भी कोई जान नहीं थी और उनकी ओवरसाइट होती है। वैसे देखते हैं कि भाई अलाइज के साथ जो हमारी कमिटमेंट है उसे जो है ना आनर किया जा चुका है कि नहीं, इस पे नज़र रखी जाती है। बनस्बत ये कि अपने अलाइज को जो है ना ओबलाइज किया कि जाए जो कमिटमेंट उनसे की गई थी। कमिटमेंट से हट के हमने कोई डिमांड नहीं की है, नहीं करेंगे। तो ये जो है ना कोई पॉइंट जब नहीं हुआ तो इवेंचुअली हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने बार बार इन्हें जो है ना तंबीह भी किया, इनसे रिक्वेस्ट भी की कि फॉर द सेव ऑफ गॉड हमारे भी प्रेशर है, हमारी भी एक ऐसी जमात है जिसके जो है ना 65 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और सबकी प्रेशर ये थी कि भाई आप जो है ना अलग हो जाएं क्योंकि आपकी जो है ना डिमांड को ऑनर नहीं कर रहे हैं। अब ये हालात में जो है ना हमारी मजबूरी ये थी कि हम उनके साथ मजीद चल नहीं सकते। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, आपसे गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमती कमेटी की जो मुलाकात हुई थी उस हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि उसमें उनका रवैया क्या था? क्या आपके मुतालिबात बिल्कुल भी कबूल नहीं किए गए? देखें जी, रवैया है हमारे बड़े अच्छे मिनिस्टर भी इनमें हैं, परवेज खटक साहब बड़े अच्छे बंदे हैं और खासकर असद साहब आए थे। असद उमर साहब पहली बार उसने कहा मुझे ये जो पॉइंट्स थे इनका तो पता ही नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ।
اچھا آپ دیکھیں جب ان کی کمیٹی بار بار بدلتی ہے تو ان کے جو ہے نا نئے ممبرز کو پتہ ہی نہیں چلتا. چلے وہ نئے ممبر نہیں تھے لیکن کم از کم ایک انوائٹی تھے اور پلاننگ کے منسٹر کو پتہ نہ ہو کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے یا ان کی موضوع کیا ہے. تو یہ مطلب اس سے بگ سارٹ آف ڈفرینس. یہ تو ہے نا میرے خیال میں جو ہے نا اچھی پارٹیوں میں یہ نہیں ہوتی. میرے خیال میں جو ہے نا ان کا رویے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو رویہ یہ ہے کہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ذرا ہمیں موقع دیا جائے, ذرا آپ کہہ رہے ہیں ذرا میں نے کہا 2 سال تک بار بار ہم آپ کو کہتے رہے, ہماری پارٹی کے صدر آپ کو کہتے رہے, پرائم منسٹر سے 4-5 ملاقاتیں ہوئی, 20-25 ملاقاتیں آپ سے ہوئی, ریکویسٹ بھی کرتے رہے اور یہ ایسے پوائنٹ بھی نہیں تھے جو پوائنٹ جو ہے نا ناقابل عمل ہو یا جو ہے نا نسبتاً جو ہے نا اب یہ کہ ملک کی وحدت کے خلاف ہو یا یکجہتی کے خلاف ہو یا سیاسی جماعتوں کے جو ہے سسٹم کے خلاف ہو یا ہمارے اداروں کے خلاف ہو. یہ اتنی سیدھی سادھی 6 پوائنٹ اگر آپ کے پاس ہوں آپ سے دیکھ لیں تو اس میں جو ہے نا آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ یہ ریزنیبل پوائنٹس ہیں. وہ انہوں نے تسلیم بھی کیے تمام شاہ محمود قریشی صاحب سے جہانگیر ترین صاحب سے اور سردار یار محمد رحیم صاحب سے. تو یہ اس طرح کی بات ہے نہیں کہ ہم نے کچھ خاص چیزیں رکھی تھی, لیکن یہ کہ شاید انہیں جو ہے نا یہ پسند ہی نہیں تھا, وہ ان سے جو ہے نا سائن کرنے سے اجتناب کرنا چاہ رہے تھے یا ہمیں اسی طرح سود دے کے اپنا جو ہے نا مقصد نکالنا چاہ رہے تھے جو مزید ہم سے برداشت نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جہاں صاحب یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جی جلد از جلد آپ لوگوں کو منا لیا جائے گا. جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم منا لیں گے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو کہ آپ لوگوں کو منا لیا جائے گا تو مان جائیں گے؟ بات چیت تو کوئی اس طرح کی چل نہیں رہی. آج ہی یہ مسئلہ بات چیت چل رہی ہے زیادہ تر ہم ہمارے ٹیلی ویژن کے محترمین ہیں ان کو انٹرویوز وغیرہ دے رہے ہیں, ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں سسٹم, تو ہم کی بات ان تک پہنچا رہے ہیں, پاکستانی عوام تک پہنچا رہے ہیں. رہی بات جو ہے نا منا لینے کی بات, اب منا لینے کی بات یہ کہ ظاہری سیاسی جماعتیں تو مذاکرات اور ملاقات کے لیے تیار رہتی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے. اس بار بڑا مشکل ہے کہ ہماری پارٹی راضی ہو اس پہ, اس لیے کہ پارٹی کے ہمارے سینٹرل کمیٹی کا ہم پہ پریشر ہے کہ ہم مزید جو نشستیات میں نہ رہیں, اس لیے کہ اس سے ہم مستفید نہیں ہو پائے اور اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. بہتر یہ ہوگا کہ ہم آزاد بینچوں میں بیٹھ کے جو بھی بہتر کام کرے, جو مینس کیا نا چاہے اپوزیشن بہتر کام کرے یا حکومت بہتر کرے, شاید کل حکومت کو اس طرح کی بہتر کام کر لے جو نہایت مناسب اور ریزنیبل ہو, اس کی بھی ہم حمایت کریں گے. یعنی ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا حکومت سے علیحدگی کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے, چونکہ آپ کو تحریک انصاف کے وعدوں پر اب ہم کہہ سکتے یقین نہیں رہا, تو اب آپ کسی صورت بھی حکومت میں واپس شامل نہ ہوں گے. کیا یہ سمجھ لیا جائے یا ذرا سی بھی کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی راستہ باقی ہے؟ دیکھیں آج تک تو میں یہی کہوں گا, بلکہ آج کے بعد تک یہی کہوں گا کہ وہ اپنا یہ اپنی فیصلہ ہے. ہم دوستوں کے ساتھ رہیں, ایک دوست کی حیثیت میں رہیں گے, ایک ہی جو ہے پارلیمنٹ میں رہیں گے, ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے, ملک کے استحکام اور بہتری کے لیے کام کریں گے, اس کی ترقی کے لیے کام کریں گے, اور اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے. بشرطیکہ ہم سے مشورہ کیا جائے, ہمارے مشوروں کو بھی اس پہ عمل درآمد ہو, کیوں ہم اتحادی کی حیثیت سے آج تک کسی بھی مسئلے پہ انہوں نے ہم سے مشورہ نہیں کیا, تو اس وجہ سے ہم زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن اپنی ریکویسٹ کی حد تک ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم سے مشورہ کیا گیا تو ہم کوشش کریں گے اپنے جو ہے نا ضعیف مشوروں سے انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا بہتر سے بہتر پیغام اور پروگرام. ٹھیک. اچھا جی جمال دینی صاحب, آپ نے کہا مشورے کی بات کہ اتحادیوں سے مشورہ کیا جاتا ہے, چلیں وہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن جب اس طرح اتحادی روٹ جاتے ہیں تو اپوزیشن والے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ رابطہ شروع کر دیتے ہیں. ایک طرف مشورہ, دوسری طرف رابطہ. تو کیا اپوزیشن پارٹیز میں سے آپ سے کسی کا رابطہ ہوا ہے اور آگے کا کیا لائحہ عمل اختیار کریں گے؟ جی نہیں, لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم اسٹیٹ فارورڈ جو رہیں گے آزاد بینچوں میں. اس کے بعد کل کی بات تو کل ہوگی, ابھی تو اس کی بات اب نہیں کر سکتے. کل جو بھی ہوگی, جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگا اسے ہم ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ. جمال دینی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تمام سوالوں کے انہوں نے بڑے واضح ناظرین آپ تک کے جواب بھی پہنچ گئے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ کو شامل گفتگو کروں گی. آپ نے بھی جمال دین صاحب کے تمام جواب سنے. اچھا میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب کہ جو BNP مینگل ہے اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ مطالبات جو انہوں نے کیے, ٹھیک ہے مطالبات جب اتحادی روٹ جاتے ہیں وہ مشورے والی بات کر رہے ہیں, ان کے مطالبات کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہوں گے. کیا ان مطالبات پر عمل کرنا, دوسری چیز ہوتی ہے مطالبات پر عمل کرنا, حکومت کے لیے عمل کرنا کتنا آسان ہوگا اگر روٹنے منانے کی باتیں ہو رہی, منایا جا رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر فضا, بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک پارٹی سے کمپرومائز کیا ہے, ان کو ساتھ لے کر آئے ہیں,
جو بھی ان کے مطالبات کے بنا آپ نے ایکسیپٹ کیے ہیں، 2 سال پارٹی نے انتظار کیے ہیں، یہ آپ کی مورل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی تھی کہ آپ پوری کریں۔ میں اس وقت اب تک مینگل صاحب سے اس متفق دیکھیں، بلوچستان میں ہمیں ایک ایکسٹرا مائل سٹون آگے جانا چاہیے، اور پھر یہ سینسٹیو اس وقت ایشو ہے ہمارا کشمیر سے چل رہا ہے، انڈیا بلوچستان میں کتنی وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے، ان کے کیا عزائم ہیں ہم سب کو پتہ ہے۔ اس لیے اگر ہمیں تھوڑا سا زیادہ بھی اسٹیپ کرنا پڑے، آؤٹ آف وے جا کے بھی ہمیں اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے مسائل حل کرنے پڑے تو ہمیں کرنے چاہیے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی حکومت کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہوتی ہے وہ اسپیشل سلیکٹڈ ہونی چاہیے، جن کو نیگوشیشنز کرنے کے اسکل ہوں، ان کو مہارت ہو، اور وہ جا کے اپنا نقطہ نظر بھی بیان کر کنوینس بھی کر سکے اور ان کو بات بھی مان سکے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کو بلوچستان خود جانا چاہیے۔ وائی پیپل شوڈ کم ٹو اسلام آباد۔ آپ بلوچستان جائیں، وہاں کے لوگوں سے ملیں، پولیٹیشین سے ملیں، اپنے پارٹی کی کولیشن پارٹی سے ملیں، اور وہاں کے انٹلیکچوئل سے ملیں، اینڈ سی کہ ان کی کیا گریونسز ہیں، واٹ آر دا پرابلم۔ جتنے بھی مسائل ہیں، اگر 10 بلین انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے ایڈیشنل پیسہ بلوچستان کے لیے، کیا انہوں نے اختر مینگل صاحب کی پارٹی سے ڈسکس کیا؟ کیا انہوں نے وہاں کے چیف منسٹر سے ڈسکس کیا؟ اس میں کیا باکس تھے، کیا پرابلم تھی، وائی وی کوڈ ہیو گیون مور منی، تاکہ اس وقت ہم نے سب کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس وقت پیپل پارٹی کو بھی، ایک پی ٹی آئی کو یہ بھی نقصان ہے، آپ ٹوٹل جو 5-6 ووٹ فالتو پلس رہ گئے ہیں 171-172 کے لیے 6 ووٹ فالتو رہ گئے ہیں۔ ایم پی ایم اور اس کے بعد پی ایم ایل کیو جو ہے وہ اب اور ڈیمانڈ کرے گی اور بلیک میل کرے گی دنوں کہ ابھی ان کے بغیر یہ چل نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ آئی اسٹل فیل پرائم منسٹر پاکستان کو ان چیزوں کا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم بلوچستان ہمارے لیے بہت اہم صوبہ ہے، ہمارے بلوچ بھائی جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، دے آر پارٹ آف پاکستان اینڈ وی ہیو ٹو لک آفٹر دیم۔ میرے خیال میں آئندہ کے مسائل ختم ہوں گے، ورنہ ہم یہ اپنے دشمنوں کو ایک اور موقع دے رہے ہیں کہ چلے آئیں اور ہمارے لیے اور پرابلم کریٹ کریں۔ ٹھیک، چلے موقع سے یاد ہے کہ میں بھی ذرا غلام مرتضیٰ صاحب کو بھی موقع دیتی ہوں، پھر آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں بریگیڈیئر صاحب۔ غلام مرتضیٰ صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں، آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ بریگیڈیئر صاحب کا پوائنٹ بھی آپ نے سنا، تحریک انصاف کی غلام مرتضیٰ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی اس وقت جو اسمبلی میں پوزیشن ہے ذرا وہ بھی واضح کیجیے گا۔ کیا نمبرز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ خطرہ نہ بھی ہو تو ایک آپ کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اپوزیشن کو دوبارہ موقع مل جاتا ہے کہ کھل کر آپ کی ٹانگیں کھینچی جا سکیں، اور اپوزیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سے حکومت آئی ہمیشہ تیار رہتی ہے کہ حکومت کا کوئی بھی موقع نہ چھوڑیں جب حکومت پہ تنقید بنتی ہو۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹس بھی ہوتے ہیں اپوزیشن کے۔ بعض اوقات صورتحال ایسی ہے اس وقت پاکستان کی، اسٹریٹجیکلی جو پوزیشن ہے ہماری پاکستان کی وہ کافی اس وقت ٹینس ہے مختلف حوالوں سے۔ تو اس وقت میں بلوچستان کی کسی پارٹی کا ناراض ہونا بڑا معنی خیز ہے، اور ان کو یہ جو ہوا ہے 2 روز پہلے، یہ اس وجہ سے صرف ہوا ہے کہ جو 2 لوگ گئے تھے ملنے، انہوں نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں ان 6 نکات کا نہیں پتہ۔ تو مینگل صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کو تو ہمارے 6 مطالبات کا بھی نہیں پتہ جو کہ بالکل سمپل اور سادہ تھے، تو انہوں نے کہا یار پھر بہتر یہ ہے کہ ان سے آپ علیحدگی اختیار کریں۔ 341 کا ایوان ہے ٹوٹل۔ ایک جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں منیر اورکزئی صاحب، وہ وفات پا چکے ہیں۔ اب حکومت رکھنے کے لیے سادہ اکثریت 172 سیٹس کی ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس ہیں 156۔ باقی ان کی جتنی سیٹیں ہیں وہ ان کے الائز ہیں، جن میں ایم کیو ایم کی 7 سیٹس ہیں، جی ڈی اے کی 3 ہیں، پی ایم ایل کیو جو ہے اس کی 5 ہیں، اے پی ایم ایل کی 1 ہے، اور انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ 4 ہیں۔ بالکل، جو 4 انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے، جس میں 2 نام ہیں، محسن داوڑ ہیں، علی وزیر ہیں، اس کے ساتھ علی نواز شاہ ہیں، اسلم بٹھانی ہیں۔ یہ 4 نام ہیں، ان کو بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہوگا تو یہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ اور ایم کیو ایم کے ساتھ اس وقت الائنس تو ٹھیک ہے، لیکن ایم کیو ایم کی آپ اگر تمام ہسٹری دیکھیں فرام 25 ایئرز بیک آج تک کی، جب بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنا آپ کیش کروایا ہے، انہوں نے مطالبات منوائے ہیں، اپنی بات منوائی ہے، اور اس وقت بھی یہ صورتحال جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس طرح کی کوئی سامنے آ سکتی ہے جس میں وہ اپنے مطالبات سامنے رکھ دیں۔
اور کاف لیگ کی جو صورتحال ہے PMLQ کی وہ بڑی واضح ہے. جب مونس الائی صاحب کی بات کی گئی نیب کے حوالے سے اور وہاں پہ چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے ایک درخواست بھی دائر کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں, تو وہ جو اس وقت تک کی ان کا کانفیڈنس CBMs ہیں وہ پورے نہیں ہیں ابھی گورنمنٹ کے ساتھ. عثمان بزدار صاحب نے کوشش کی ہے ملاقات کرنے کی ان سے, لیکن جو ان کے لوگ ہیں PMLQ کے, ان سے ہماری بات ہوتی ہے, ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ابھی دوبارہ بھیگے نہیں ہیں. چودھری پرویز الہی کے حوالے سے جو لفظ جناب ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کی شخصیت اور چہرے کے حوالے سے کہے تھے, وہ ان کو بہت زیادہ تکلیف دہ اس کو سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد سے یہ چیز سیاسی کی بجائے ذاتی زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی وقت بھی موقع ملا تو وہ صورتحال جو ہے اس کو خراب کرنے کی پوزیشن میں ہے. اب ایک اور اہم بڑا ایک فیکٹر ہے کہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں لندن میں, اور ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اپروچ کیا تھا میاں صاحب کو ملنے کے لیے, تو میاں صاحب نے یکسر ان کا جو موقف ہے وہ اس کو مسترد کیا ہے. اس کو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا. اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ 18 جو الیکشنز تھے 2018 کے, ان الیکشنز میں آپ نے کیا کیا تھا اور اس کے بعد گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے کیا کیا تھا. یعنی کہ ان کا وہی مطالبہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا کہ جس نے جو کیا تھا وہ اپنا آپ عوام کو بتا دے, اور اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا ہوں. تو یہ اس وقت سینیریو ہے پولیٹکس کا. لیکن جو ہمارے دوست صحافی بھی ہیں, جو سیاستدان بھی ہیں, ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے, اس وقت جو ہماری ٹینشن اسٹریٹجیکلی ہے اس صورتحال میں یہ وہ وقت نہیں ہے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچائے یا کوئی بات بھی کی جائے. یہ وقت بعد میں ہو سکتے ہیں, بعد میں کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ سکور سیٹل کرنے کا وقت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بریگیڈیئر صاحب اگر ہم اب پوری سچویشن کو دیکھیں تو BNP منگل نے جو باتیں کی ہیں اس سے یقینی طور پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نے بلوچستان کو نظر انداز کر دیا. لیکن اب آگے ذرا سنیے گا, بلوچستان کے دیگر نمائندگان حکومت کے اب بھی حامی ہیں. اب آپ دونوں چیزوں کو دیکھیں نا, اب بھی حامی ہیں. کیا BNP واقعی آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی نمائندگی کری, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذہن میں سوال آتا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں بالکل بلوچستان کے سارے عوام کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. کچھ ایریا ہے جو ان کے انفلوئنس پہ اس کی بات کرتے ہیں, بٹ ان کے کنٹیسٹ میں آئی تھنک ان کو بلوچستان میں باقی پارٹی میں ملیں گے. وہاں بڑے پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز ہیں جو بلوچستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں. بالکل وہ ان کو جاب چاہیے, ایجوکیشن چاہیے, سینس آف ڈیپرائیویشن نہیں ہونی چاہیے, توازن میں ڈیولپمنٹ ہوگی, اس کے بعد ان کے تحفظات ہیں. سر ہی نے کرتا دیے. اور پھر اس کے بعد آپ اس وقت آپ کی پارٹی بہت کمزور ہے. پاکستان کے معاشی حالات ہمارے سامنے ہیں. کورونا وائرس کی وجہ سے ایک اور مشکل میں PTI پھنسی ہوئی ہے. ان انوائرمنٹ میں کین یو افورڈ کہ آپ کو پارٹی کی دوسری چھوڑ کے جائیں اور اس سے دوسری فائدوں میں فائدہ ہوگا. بلکہ یہاں تک ان کے نیگوشیٹنگ اسکلس کم ہیں کہ یہ ابھی تک گورنمنٹ میں رہتے ہوئے نہ پیپلز پارٹی کا کوئی ممبر توڑ سکے, نہ PMLN کا توڑ سکے. پنجاب کی سچویشن بھی یہ تھی, یہ اچھی نہیں ہے. جبکہ PMLN کی ساری لیڈرشپ انگلینڈ بیٹھی ہوئی تھی, سباسٹر بھی وہاں تھے. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا سیریس لے رہے ہیں اس ایشو کو. آئی تھنک دیئر ٹریننگ کے بعد ایک موقع مل گیا, اس کے بعد ہم نہیں آئیں گے. It will be very unfair with their party leader. He has struggled a lot and he is recognized in the world also. So I think اس وقت پارٹی کو چاہیے کہ اوورال آپ زیادہ زور لگائیں, محنت کریں, ڈیلیور کریں, عوام کو ڈیلیور کریں, عوام کو خوش کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پوزیشن پارٹنر کے علاوہ دوسری پارٹی کے لوگوں سے بھی آپ کے پاس ہو, تاکہ آپ کو کسی وقت بھی اگر کوئی تھریٹ ہو تو آپ کو کوئی نمبر ہو جو آپ کو سپورٹ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اچھا غلام مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. ذرا مجھے یہ بھی بتائیے گا, ناظرین جاننا چاہیں گے یقینی طور پہ کہ تحریک انصاف کے جو تعلقات ہیں
اب صرف یہ BNP سے نہیں بلکہ اور بھی جماعتوں سے خراب، جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر کر دیا. اب مجھے بتائیے کہ باقی اتحادیوں سے کیا تعلقات ٹھیک ہو چکے ہیں یا ابھی بھی ناراض ہیں؟ وہ اکثر ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اوپر سے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اندر سے ابھی بھی کولڈ وار چل رہی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ وجہ کیا بنتی ہے تعلقات خراب ہونے کی؟ مطلب عمران خان صاحب تو بڑے ایک میچور پرسنالٹی ہیں، وزیر اعظم میں پاکستان کے، اتنی سٹرگل کی انہوں نے 22 سال یہاں پر آنے کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تعلقات خراب ہوتے کیسے. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، ایسی حرکات کر جاتے ہیں کہ اوپر بیٹھے لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، نیچے والے تعلقات زیادہ خراب کر دیتے ہیں کہ کوئی ان کے کلوز نہ ہو جائے. بالکل آپ کی بات درست ہے فضا صاحبہ. جو صورتحال ہے، سوری میں بات کریں تو انسیکیورٹی کہتے ہیں جی، انسیکیورٹی کہ ہم سے زیادہ کوئی کلوز نہ آ جائے خان صاحب کے. بالکل آپ کی بات درست ہے. یہاں پہ ایک جو رابطہ کار تھے PTI کے سب سے بڑے، ان کا نام ہے جہانگیر ترین صاحب. وہ تمام جماعتوں کے ساتھ رابطہ کار تھے اور ضامن بھی تھے کہ وہ ان تمام چیزوں کو لے کر چلیں گے. انفارچونیٹلی جو بھی کچھ ہوا اس میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو کے اس وقت لندن میں ہیں. صورتحال اس وقت سے پھر دوبارہ سے خراب ہونی شروع ہوئی ہے کہ پہلے کوئی نہ کوئی ایسا تھا شخص جو ایک سیفٹی والو کا کردار ادا کرتا تھا. وہ ان تک مطالبات پہنچاتے تھے، وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں. ابھی ان کو اس پارٹی میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا رابطہ کار کا کہ جو پرائم منسٹر تک یہ باتیں لے کے جائے. جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے 2 لوگ آئے یہاں پہ، اور جب ان سے بات پوچھی گئی کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے مطالبات کیا تھے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ مطالبات تو آپ بتا دیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال ہوگی، کم از کم 6 بالکل چھوٹے چھوٹے مطالبات تھے ان کے، اور اس میں سے بہت سارے عمل بھی ہو چکا ہے ان پہ، جن میں لاپتہ افراد کی بازیابی تھی. 500 کے قریب افراد بلوچستان سے بازیاب ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد تھا، وہ ہو چکا ہے، بہت سارا ہو رہا ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ وفاقی حکومت جو ہے صوبہ بلوچستان کے لیے 6% کوٹا جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کروائے. وہ ان کا آئینی حق ہے، آغاز حقوق بلوچستان کے ذریعے سے پارلیمنٹ نے ان کو دیا ہے، بالکل دیا جانا چاہیے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پھر یہ افغان مہاجرین کی واپسی کا ان کا ذکر تھا، تو افغان مہاجرین کی واپسی میں UNHCR بھی انوالو ہے، باقی بھی چیزیں ہیں. تو وہ اس کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل ڈونرز انوالو ہیں. یہ ابھی 6 مہینے لگ جائیں گے تو دسمبر تک یہ لوگ چلے جائیں گے. پھر اس میں یہ تھا کہ صوبے میں پانی کا بحران ہے، کوئی ڈیم بنایا جائے. تو بھائی آپ کی پالیسی ہے کہ پانی آپ نے اکٹھا کرنا ہے، مختلف جگہوں پہ ڈیم بنانے، تو ان سے کوئی وعدہ وعید کر لیا جاتا. تو ایسی بات نہیں تھی. دوسری جو آپ نے جنرل ایک کویسچن کیا ہے کہ یہ کیوں ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جن کے پاس اپنے ہی ووٹ ہوتے ہیں، وہ کسی نظریات کی بنیاد پہ ووٹ نہیں ہوتے، بلکہ پرسنل پولیٹیشین ایفیلیشن جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو ووٹ ملتا ہے، وہ اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے حکومت میں رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کو بجٹ ملے، وہ اپنے حلقوں میں خرچیں. ٹھیک ہے جی، آپ دونوں کا بہت شکریہ. مجھے بریک پہ جانا، بریک سے آنے کے بعد بات کریں گے. سانحہ میرے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ناظرین، سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 6 سال گزر گئے ہیں. اب تک متاثرین پریشان ہیں، انصاف کے منتظر ہیں. تحریک انصاف نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کے لیے انصاف کے لیے کنٹینر پر کھڑے ہو کے، آپ کو یاد ہوگا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے یکجہتی کا اظہار کیا تھا. لیکن حکومت میں آتے ہی، بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی، حکومت میں آتے ہی اپنے تمام وعدوں کو بھول گئے. یا شاید میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ وعدے کبھی وفا کرنے کے لیے کیے ہی نہیں گئے، تبھی وفا نہیں ہوئے. چونکہ اس وقت تحریک انصاف کی وہ کہنے کی ایک سیاسی ضرورت بھی تھی اور نون لیگ کی حکومت کو گرانا تھا اور عوام کی نظروں میں ان کے کالے چٹھے کھولنے تھے، اس لیے اس وقت ساتھ دیا. بڑے افسوس کے ساتھ یہ سب کہہ رہی ہوں میں، کیونکہ امید یہ نہیں تھی کہ ایسا ہوگا. تحریک انصاف کی حکومت میں بھی انصاف نہیں ملے گا انہیں، بڑا افسوس ہوا مجھے. لیکن جب اب مظلوموں کو انصاف دلانے کا وقت آ گیا ہے، اب جب پریکٹیکلی ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں، جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا کہ انصاف ملے گا ان کو، تو حکومت کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا. ناظرین، آپ میری بات اگری کریں گے، لیکن اب تک کوئی انصاف نہیں مل سکا سانحہ ماڈل ٹاؤن والوں کو. وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟
ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کروں گی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 6 برس بیت چکے ہیں, کوئی مذاق نہیں, 6 سال شہداء کے لواحقین انصاف کے منتظر ہیں. اب تو حکومت بھی تحریک انصاف کی ہے, اور اب تو حکومت وہ نہیں ہے, ان کی نہیں ہے جو اس کیس میں کہہ دیں کہ بل واسطہ بلا واسطہ فریق رہے. تحریک انصاف کی حکومت ہے, لیکن اب تک انصاف نہ مل سکا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 17 جون ہے اور ماڈل ٹاؤن کے سانحہ کو 6 سال ہو گئے. 2014 کے ماڈل ٹاؤن کے سانحہ میں شہید ہونے والوں کو اور ان کے پسماندگان کو اور ان کے لیے حصول انصاف کی جنگ لڑنے والوں کو آج کے دن تک انصاف نہیں ملا. اور میں اس ملک میں انصاف نہ ملنے کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کے نام پر بنایا گیا, جسے آج ریاست مدینہ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. میں اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے کا عزم رکھنے والوں سے یا ریاست مدینہ کا اسے عنوان دینے والوں سے سوال کرتا ہوں, یہ ریاست مدینہ ہے؟ یہ قانون کی بالادستی ہے؟ یہ انصاف کی بالادستی ہے؟ 2-2.5 سال قبل تو وہ لوگ اقتدار میں تھے جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں نہتھے معصوم بے گناہ شہریوں کو قتل کیا تھا, جو اس قتل کے مجرم تھے, جو خود سزا کے حقدار تھے, جنہوں نے رات کے اندھیرے میں ہولناک کھیل کھیلا تھا انسان کے خون کے ساتھ. وہ اقتدار سے ہٹ گئے. ان میں سے کچھ جیلوں میں ہیں, کچھ ضمانتوں پر ہیں, کچھ بیرون ملک چلے گئے, دباؤ میں ہیں. اب انصاف کے حصول کی راہ میں کون رکاوٹ ہے؟ اب مظلوموں, کمزوروں, معذوروں, محتاجوں, بے بسوں اور بے کسوں کو انصاف دلانے میں کون رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ بالکل صحیح, بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کون رکاوٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے تمام ناظرین کہ پاکستانی عوامی تحریک اس معاملے میں اب ان مظلوم لواحقین کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کوشش تو آپ لوگ پچھلے 6 برس سے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں مزید؟ ہم اینٹی ٹیررزم کورٹ میں مسلسل کیس لڑ رہے ہیں, کروڑ روپے کا خرچ کر کے. ہائی کورٹ میں مسلسل اپیلوں میں جنگ لڑ رہے ہیں, سپریم کورٹ میں گئے ہیں. 5 سال کی تگ و دو کے بعد جا کے ایک JIT بنوائی, جس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی آزادانہ تفتیش ہوئی, جس میں 80 یا 90 یا 100 کے قریب ہماری شہادتیں ہوئیں, ہمارے گواہان پیش ہوئے, اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئیں. 150 سے زائد شہادتیں ریکارڈ ہوئی ملزموں کی, مجرموں کی, جن پر قتل کا مقدمہ تھا. حتیٰ کہ شہباز شریف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب اور نواز شریف صاحب تک کے بیانات قلم بند ہوئے. JIT نے سارا کام مکمل کر لیا. اب اس کی رپورٹ سبمٹ ہونی تھی عدالت میں, تاکہ JIT کی تفتیش کے نتیجے میں فریقین کی طرف سے, دونوں جانب سے مکمل شہادتوں اور بیانات کو ریکارڈ کرنے کے بعد اب کیس کی باقاعدہ سماعت آگے ہو سکے. عین اس موقع پر اس کو معطل کروا دیا گیا اور وہ آج تک معطل ہے. ہمیں تاریخیں نہیں ملتی, ہمارے لیے بینچ نہیں بنتے, ہماری آہ و پکار کی سنوائی نہیں ہے اس ملک میں جسے ریاست مدینہ کا نام دیا جاتا ہے. اور حکمران وہ شخص ہے, وزیر اعظم اس وقت وہ شخص ہے جو میرے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کے انصاف لینے کا اعلان کرتا تھا, جنہوں نے ہر صورت وعدہ کیا تھا کہ ان مظلوموں کو انصاف دلاؤں گا اگر میں اقتدار میں آیا. آج وہ اقتدار میں ہیں, وہ پاور میں ہیں, مرکز میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں ان کی حکومت ہے, طاقت ان کے پاس ہے, قانون ان کے ساتھ ہے. وہ خاموش ہے, اب ایک بیان تک دینے کے روادار نہیں ہے. اور اس کے بدلے جن غریبوں نے احتجاج کیا تھا سرگوتا میں,
ان کو 7 سال کی سزائے قید سنا دی گئی، 107 کے قریب، جن میں سے اب 12-13 افراد کی 1.5 سال کے بعد ضمانت ہوئی ہے، باقیوں کی ابھی تاریخ لگی ہے۔ اللہ بھلا کرے ان جج صاحبان کا جنہوں نے تاریخ لگائی، سماعت کی تو دیکھ لیا کہ جھوٹا کیس ہے، ان کے اوپر کوئی جرم نہیں بنتا۔ 13 کو ضمانت ملی ہے، اب انشاءاللہ تعالی بقیہ لوگوں کو ضمانت ملے گی۔ ہم ضمانتیں کروا رہے ہیں، احتجاج کرنے والے، آہو پکار کرنے والے، اس ظلم پر آواز بلند کرنے والے جیلوں میں ہیں، ضمانتیں کروا رہے ہیں، اور قتل کرنے والے، خون بہانے والے، انصاف کو ذبح کرنے والے وہ آزاد ہیں۔ کوئی بیرون ملک ہے، کوئی اپنے دیگر سیاسی معاملات میں ہے، مگر انسانی خون بہانے کی سزا آج کے دن تک کسی کو نہیں ملی۔ میرا سوال ہے، کہاں ہیں وہ طاقتور ادارے انصاف فراہم کرنے والے؟ کہاں ہے قانون کی بالادستی کی بات کرنے والے؟ کہاں ہیں غریب کی بات کرنے والے، کمزور مزدور کی، محنت کش کی، مظلوم کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ کیوں خاموش ہیں؟ بالکل جائز سوالات ہیں آپ کے، بالکل جائز سوالات ہیں، اور 6 سال بعد یہ سوالات، آپ لوگ تو پہلے دن سے آواز اٹھا رہے ہیں اور 6 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ بھی سوال تمام لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد تحریک انصاف تو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی، آج وہ وفاق کے ساتھ صوبوں میں بھی مضبوط ہے، مگر اس کے باوجود آج آپ کے ساتھ نہیں، تو کہاں دیکھتے ہیں آپ انہیں، اور کب تک یہ جنگ جاری رہے گی ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ بتا دوں، ریاستیں اور حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ظالم کو بہر صورت اپنے انجام پہ پہنچنا ہے، اور ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کرنے والا بھی ظالم ہے، اور ظالم کو بچانے والا بھی ظالم ہے، اور مظلوم کی داد رسی نہ کرنے والا بھی ظالم ہے۔ ہمارا اپنا فریضہ ہے، ہمارا ایمانی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے، تحریکی فریضہ ہے، انسانی فریضہ ہے، ہم وہ انجام دیتے رہیں گے، کبھی سرنڈر نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے شہید ہیں، وہ ہمارے کارکن تھے، ہمارے لیے انہوں نے جانیں دی۔ ہماری تحریک اور ہماری تحریک کا ایک ایک فرد ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے سکھ میں، ان کے دکھ میں، ان کے غم میں، ان کی خوشی میں۔ یہ وہ چیپٹر ہے جس کے اوپر ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو آگاہ کروں، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ ہم کس طرح ادا کر رہے ہیں، تحریک کس طرح اس وفا کو نبھا رہی ہے، اور تحریک کے کارکنان کس طرح اس کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اور وہ مظلوم شہید بھی اور اسیر بھی ان کے گھر والے بہتر جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی حصول انصاف تک اور حصول قصاص تک۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ کا سننے سے پہلے ڈاکٹر صاحب، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو شہداء کی 6ٹھی برسی ہے، اس موقع پر آپ شہداء کے لواحقین کو کیا پیغام دیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ میں چاہوں گی کہ کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں۔ میں اس موقع پر شہیدوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، ان کے وارثان کو سلام کرتا ہوں، تنزیلہ شہید اور اس کی بیٹیوں کو اور اس کے فیملی کو، شازیہ شہید اس کی فیملی کو، ان کے اعزاء اقارب کو، اور باقی مجموعی طور پہ تو 27 شہید ہوئے تھے ہمارے اس سانحہ میں، مگر خاص ماڈل ٹاؤن میں 14 شہید تھے، باقی کچھ اسلام آباد میں ہوئے، کچھ دیگر راستوں میں ہوئے جن کو بعد ازاں مارا گیا۔ میں سارے شہیدوں کی فیملی کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انہیں عظیم استقامت دی ہے، ان کو صبر، استقامت اور عزم کا پہاڑ بنایا ہے، ان کو اللہ نے ایمان دیا ہے، وہ بکے نہیں تھے، نہ بکے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ ڈرے ہیں، نہ مزمحل ہوئے ہیں، نہ مایوس ہوئے ہیں، وہ غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کے لوگ شہید بھی ہوئے، وہ بھوکے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ پیاسے ہیں، ان کے پاس سائشیں نہیں ہیں، مگر اس غربت کی، کمزوری، مجبوری کی حالت کے باوجود اللہ نے ایمان میں انہیں بڑا امیر بنایا ہے۔ ایمان اللہ رب العزت انہیں پہاڑوں کی طرح دیا ہے، استقامت پہاڑوں کی طرح دی ہے، سمندروں کی طرح اللہ رب العزت نے ان کی ہمت کو وسیع کیا ہے، اور وہ سارے حالات میں پیکر بن کے صبر و استقامت کا اور ایمان کا کھڑے رہے ہیں۔ پوری تحریک ان کے ساتھ ہے۔ میں اس موقع پر جملہ پسماندگان جو شہداء کے ہیں ان کی فیملیز کو سلام کرتا ہوں، ان کے بچے بچیوں کو سلام کرتا ہوں، میں ان یتیموں کو سلام کرتا ہوں، ان مسکینوں کو سلام کرتا ہوں، ان محتاجوں کو سلام کرتا ہوں، ان کمزوروں، بے بسوں، بے کسوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مگر ایک طرف وہ سوسائٹی ہے، وہ ادارے ہیں، وہ طاقتور لوگ ہیں، وہ قانون اور نصاب فراہم کرنے والے لوگ ہیں جنہیں سانپ سونگھ گیا ہے،
सांप सूंघ गया है। वो इंसाफ मुहैया करने में मदद तो क्या करना, बिल्कुल सही, वो तो नाजायज जो कैद हुए पड़े हैं उनको छुड़ाने के रवादार नहीं है, वो आवाज बुलंद करने के रवादार नहीं, एक बयान तक देने के रवादार नहीं है। हम अल्लाह की बारगाह से मायूस नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत नाजिल होगी। अल्लाह की मदद गरीबों के साथ होती है, मुस्तदफीन के साथ होती है, कमज़ोरों के साथ होती है, मजबूरों, बेकसों और बेबसों के साथ होती है। इंशाअल्लाह हमारे पास आज भी अल्लाह की मदद की इंतज़ार है, और आखिरत में तो जब अल्लाह की अदालत लगेगी वहाँ तो इंसाफ होना ही होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो, हमारी मदद और नुसरत फरमाए, और जल्द इंसाफ और क़िसास से मालामाल करे उन लोगों को जो इसकी जंग लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरुल कादरी साथ मौजूद थे। और मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद बात करूंगी उस अजीम शख्सियत की जो तमाम देखने वाली आंखों और तमाम सुनने वाले कानों को आखिरी सलाम किए बगैर उदास छोड़ गए। ब्रेक के बाद बात करेंगे तारिक अजीज साहब की। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को आखिरी सलाम किए बगैर उदास छोड़ गए तारिक अजीज साहब, एक बहुत बड़े लेजेंड। अदनान सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत नामवर अदाकार हैं। बहुत शुक्रिया अदनान आपको ज्वाइन करने के लिए। अदनान, मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है मैं अक्सर कहती हूँ ये नहीं मालूम होता कि बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या कारनामे सर अंजाम देगा, माँ बाप का सर कितने फ़ख्र से बुलंद करेगा, लेकिन एक हकीकत हमें पता होती कि एक दिन ये इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, जहाने फ़ानी से कूच कर जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस दुनिया में रहते हुए, जो ज़िंदगी एक बार मिलती है, ये साबित करके जाते हैं कि ज़िंदगी जीने का हक हम अदा करके चले गए, और तारिक अजीज साहब उन लोगों में शामिल हैं। क्या कहेंगे? जनाब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मौत वाकई एक ऐसी हकीकत है, और मेरे ख्याल में इंसान के साथ सबसे वफादार चीज जुड़ी भी वो मौत ही है, जो बरहक है, और वो अपने वक्त पर जरूर आएगी। और बिल्कुल अभी जैसे आपने लगाया वो तो ढूंढोगे मुझको, लेकिन आया मैं हूँ, वाकई वो ऐसी शख्स है। मुझे तो अभी तक वो याद आता है कि शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद जानता है। अब वो कैसे भुला सकता हूँ? वो देखती आंखें कहाँ रही, वो सुनते कान कहाँ रहे, वो तो चले गए। देखिए, अगर ये एक अलमिया बहुत बड़ा है, मतलब आपको शायद आप इस बात से अपने आप को ना जोड़ पाए जो मैं अपने आप को इस बात से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी एक बचपन की एक और याद मुझसे जुदा हो गई, और ये आहिस्ता आहिस्ता जाती जा रही है। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, और ये सच्चाई है, और बड़ा मगर है जैसे आपने वजह फरमाया कि मौत तो बरहक है। मसला सिर्फ ये है कि अदनान, मैं आपकी बात काट रही हूँ, इनके साथ हम सबके बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तारिक अजीज शो में कहती हूँ किसने नहीं देखा होगा। 1970s में शो का आगाज़ हुआ, 70s में जो बच्चे पैदा हुए, 80s में, 90s में, और 4 दहाइयों तक एक प्रोग्राम चलता रहा। कितनी बड़ी कामयाबी एक एंकर की, एक होस्ट की, एक मेज़बान की। देखिए, आप बात करिए तारिक अजीज शो की, मैं बात कर रहा हूँ नीलाम कर की, ठीक है जी। अब वो जो सिलसिला जो शुरू हुआ वो हाशू ऑडिटोरियम से शुरू हुआ था, बिल्कुल, और वो रंगुल वाला हॉल से शुरू हुआ था, और वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो एक मतलब अपनी नौयत का एक वाहिद शो था, जो मालूमात के साथ तंज़ुम-ए-ज़ा भी था, उसके अंदर कुछ जनरल नॉलेज भी थी, उसके अंदर खेल भी थे, उसके अंदर आपको हर नौयत की हर तबके से लोग नजर आते थे उसके अंदर। और वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर शो था। वो तारिक अजीज का वो अंदाज, वो एनर्जी, और जो आजकल हम मेरे ख्याल में अगर मैं देखता हूँ आजकल के एंकर्स में, वो थोड़ा थोड़ा अंक सबने अपनाया हुआ है तारिक अजीज साहब का। तो जनाब, जो असल चीज होती है वो क्योंकि इंस्पिरेशन है उनकी सबकी मेरे ख्याल में। बिल्कुल। तो ये जो एक सिलसिला जो आप मुझे जो ये सब कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है कि हम हमेशा लोगों को, ऐसी हस्तियों को जब याद करते हैं वो जब दुनिया से चले जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ उनके लिए पहले कोई शो कर दिया गया? अब ये काश ही होता रहेगा और कुछ नहीं होगा। काश हम कर लेते, काश अब भी वक्त। ये बड़ी गहरी बात कर रहे हैं आप अदनान, अब बिल्कुल हकीकत है। अब भी ऐसे लोग हैं हमारे पास
जो पाकिस्तान की टेलीविजन की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वो पहले दिन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है इस मुल्क के लिए, खुदारा उनको भी याद कर लें कि उनका वक्त भी निकल जाए या हमारा वक्त निकल जाए उससे पहले, किसको क्या पता। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, मुझे तो ये लगता है। लेकिन मौत से मैं डिनाई नहीं कर रहा, ये सबको आनी एक दिन, मगर अच्छा अदनान, आपकी बात से मैं एक बात निकालूंगी, वो आप जिस तरह कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में रहते हुए जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि जी कुछ लेजेंड्स ने तो बड़ा सफ़र किया। ये मैं अंग्रेज़ी वाले सफ़र की बात कर रही हूँ, सफ़र आखिरत से पहले अंग्रेज़ी वाला सफ़र किया और वो बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे थे और हम सोच भी नहीं सकते थे कि आखिरी आयाम उनके या आखिरी दिन इस तरह गुजरेंगे। अच्छा, इन्होंने माशाल्लाह बड़े खुश, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। 80+ में जाके कोई कम ही लोग होते हैं जो इतने एनर्जेटिक होते हैं, इतने इंथुसिस्टिक होते हैं। तारिक इज़ी साहब हमेशा एनर्जेटिक रहे। उन्होंने लास्ट एक ट्वीट की थी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और वहाँ से ज़रा आप अंदाज़ा लगाइएगा कि इंसान शायद महसूस करता है कि शायद अब मेरा वक्त कम रह गया है। उनके आखिरी ट्वीट के अल्फाज ये थे कि यूँ लगता है कि वक्त थम गया, रवां दवा ज़िंदगी रुक गई, कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आज़ादाना नकलो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी, ना जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे अदनान? आई एम स्पीचलेस। ये उस वक्त क्यों नहीं पड़ी गई जब वो जिंदा थे? ये उस वक्त क्यों नहीं किसी को एहसास हुआ कि जब वो हयात थे, जब ये क्यों नहीं सुनाई गई थे लोगों को कि यार तारिक अजीज साहब कुछ दबे अल्फाजों में कुछ कह रहे हैं। ये हो सकता है कोई शिकवा हो, ये हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द रहने वालों के लिए कोई बात, ये उस वक्त क्यों नहीं ये सोच आई किसी के दिमाग में? अब आने का क्या फायदा? मैं सिर्फ ये एक बात ये कह रहा हूँ जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ, मतलब मैं इससे भाग नहीं सकता। आप अपने चैनल के तवज्जुह से कोई ऐसा सिलसिला शुरू करें, हम सब शामिल हैं, नो डाउट, हमारे आइकॉन्स उनको याद रखा जाए, खुदा के वास्ते ये आप लोग शुरू कर दें बस। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, वो लोग जिन्होंने अपना खून पसीना दिया है इस फुरूद लतीफा को, तो प्लीज अभी आप लोग सोच लें। तो बस मैं यही कह सकता हूँ, उनकी जिंदगी उनकी कदर कीजिए, ठीक है। बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा। ये सोचकर बड़ा अफसरदा हो रहा हूँ कि मुझे मैं बहुत बदकिस्मत समझ रहा हूँ अपने आप को, और मैं इस कश्मकश में हूँ। ये काश वाली जो बात है ना, ये नहीं आनी चाहिए। मुझे ये सोच कर भी बुरा लग रहा है कि मैं अब क्या बात कर रहा हूँ उनके बारे में। पहले क्यों नहीं मैंने कुछ लिखा? आज मैंने अगर उनके बारे में कुछ ट्वीट कर दिया या कुछ इंस्टाग्राम पे लिख दिया तो आज क्यों लिखा? पहले क्यों नहीं किया मैंने? पहले क्यों नहीं याद किया ताकि वो पढ़ लेते? यार क्या पता, इससे बड़ा फर्क पड़ता है जब आप किसी की हौसला अफजाई करते हैं, इंसान की शख्सियत पे बड़ा फर्क पड़ता है उससे। देखिए हर आदमी। अच्छा अदनान, आपकी बात, आप बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, मैं भी बड़े दुख के साथ इसमें जरा ऐड करना चाहूंगी कि आज आपने कहा कि आज ही क्यों, आज के बाद कौन कौन याद रखेगा? ये भी गहरा मैं एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूँ। देखिए ये सब अल्लाह आज के बाद की अगर हम बात कर लें, बिल्कुल अल्लाह ताला ने इंसान की सोच भी बड़ी महदूद रखी है कि वो बहुत जल्दी उसको बुलाने की एक सलाहियत दी हुई है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे का नहीं सोच सकते। अल्लाह ताला ने ये भी सोच दी है कि आगे का सोच सकते हो तुम, और आगे की सोच यही कहती है। जी आगे से मुझे याद है कि आगे हमारा क्लोजिंग का वक्त आ गया। बहुत शुक्रिया अदनान, वक्त की कमी थी, आपको सुनना चाह रहा था। अदनान सदीकी मेरे साथ। डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।